नाज़रीन, कुछ घंटे हुए हैं खान साहब को अपना अल्टीमेटम दिए और बहुत कम घंटे रह गए हैं कादरी साहब के अल्टीमेटम को खत्म होने में। नजरें एक दफा फिर टिकी हुई हैं। कल का खान साहब का खिताब जिसमें लोगों ने बहुत मुख्तलिफ पेशगोइयां की, स्पेकुलेशंस भी की, लेकिन खान साहब ने जो कॉल दी सिविल डिसोबीडियंस, उसने कई लोगों को हैरान भी किया, परेशान भी किया, बल्कि उनकी अपनी पार्टी में भी कई लोग ऐसे नजर आए जिनके चेहरे और जिनका जो तासुर है चेहरे का वो मुख्तलिफ था। ऐसा लग रहा था शायद वो लाइल थे इस पूरी सूरत हाल से। नाज़रीन, जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कमेटियां कायम करने की तजवीज़ दी गई है और कमेटियों के जो मेंबरान हैं उनके नाम भी सजेस्ट कर दिए गए हैं। इनकी मंजूरी होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी के बाद। हालिया डेवलपमेंट, अभी आप ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे थे समा पर, कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने फिलहाल कहा है कि उन्होंने फैसला नहीं किया है कि वो इस कमेटी के मेंबर बनेंगे या नहीं। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, आगे होने क्या जा रहा है। हमारा जो पैनल है, जमशेद इकबाल चीमा साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। मियां जावेद लतीफ साहब होंगे, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब होंगे जो JUI फजलुर रहमान को रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हमारी उनसे बात हुई, फोन लाइन पर तो मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ साहब, उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले चीमा साहब, मुझे आप ये बताइए, क़यादत ने इस फैसले के सिलसिले में आपको पहले से या दीगर जो मेंबरान हैं उनको एतमाद में लिया था? क्योंकि मुझे फ्रैंकली चीमा साहब, जितनों से भी मेरी बात हुई, सब एक स्टेट ऑफ सरप्राइज में नजर आए उसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बेसिकली ये बात जो है ना, ये तो आप कह लेंगे कितने लोगों को एतमाद में लिया, ये तो कहना कोई मुश्किल होगा, क्योंकि कई लेयर्स हैं, कई टीयर्स हैं पार्टी के अंदर, लीडरशिप की होती हैं। लेकिन बहरहाल ये CEC का फैसला एतमाद में लिया गया। और देखिए, ओवरऑल आप जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास ऑप्शन क्या थे। हमारे पास 3 ऑप्शन थे। एक ये कि हम लड़ाई शुरू कर देते, हम उस मिलिटेंसी में चले जाएं जो मतलब आप कह लें जो रिक्वायर्ड नहीं है इस मुल्क में, पहले बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा है कि आप जिस सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करें उसी सिस्टम को आप डिसओन कर दें, बने हुए सिस्टम को आप तोड़ दें। और तीसरी बात है कि आप गवर्नमेंट को कोई ऐसा थ्रेट दें कि शायद वो सोई हुई गवर्नमेंट जाग जाए। आपके पास एक, मैं माजरत के साथ आपके साथ एक और ऑप्शन भी था, उसका मैं जिक्र करूंगा। नाज़रीन, हम आपको ये बताएंगे, कुछ दिन पहले हमारा हमने इंटरव्यू किया रहमान मलिक साहब का, सेनेटर रहमान मलिक साहब का, तो उन्होंने कहा कि वो चूंकि खुद भी एक कमेटी के हेड कर रहे हैं जो कि जरदारी साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जो कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी कमेटियां बनाई जाएं जिनमें ऐसे स्पीकर्स हो जो बात कर सकें इन दोनों फरीकैन से। हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं, उनसे हमारी इससे पहले बात क्या हुई थी, पहले आपको वो दिखाते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि पूरी कौम को एक बिल्कुल कर्ब में मुब्तला कर दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी टीम बना के इनके पास भेजें, और उन लोगों के पास भेजें, वो लोग जाएं जो ठंडी तबीयत के हों, जिनको नेगोशिएशन के स्किल आता हो, जिनको कन्विंसिंग पावर ज्यादा हो, जिनके पास कोई नॉलेज हो कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटिक्स का। ठीक है, रहमान मलिक साहब जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो कमेटी कायम की गई है उसमें आपका भी नाम है। आपने कहा था कि जी ठंडी तबीयत के लोग इसमें होने चाहिए। सरवर साहब हैं, चौधरी सरवर साहब हैं, डॉक्टर शहीद अब्बास साहब हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप हैं, और एहसन इकबाल साहब हैं। क्या एजेंडा लेके जाएंगे जी खान साहब के पास? आप सबसे पहले बनी है तो मुझे बड़ी खुशी है। की तरफ से इंटीमेशन नहीं आती, ज़ाहिर है मैं उस वक्त इस चीज से कमेंट। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर हम बात करते हैं पर्सनली आपकी, आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपको जाके अब किस तरह मनाना चाहिए खान साहब को, या ऐसा क्या प्रपोजल है जो दिया जा सकता है? मेरा ख्याल है हमारी लाइन ड्रॉप हो गई, हम दोबारा जो है वो रब्ता करने की कोशिश भी करेंगे। जी चीमा साहब, जिस चौथे ऑप्शन की बात हो रही थी और जिसको लोगों ने एंटिसिपेट भी किया, वो था कि जी आप असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे। अगर आप इस सिस्टम को बुरा कह रहे हैं तो आप पहले सिस्टम से बाहर निकलेंगे और फिर आप चेंज की बात करेंगे। नहीं, हम तो सिस्टम को बुरा नहीं कह रहे, हम तो जमहूरियत के साथ हैं, हम जमहूरियत लाना चाहते हैं। बेसिकली तो हम खान साहब ने कहा था ना ये पार्लियामेंट जाली है, तो ये पार्लियामेंट डेफिनेटली जाली है, ये पार्लियामेंट डेफिनेटली जाली है। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, ना आपको, ना मुझे, ना बहुत सारे लोगों को, ना है अवाम को भी इसमें है नहीं। यही वजह है कि यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। लाहौर में हमने कम से कम 3 लाख लोगों को खिताब किया, रास्ते में हमने 4 से 5 लाख लोगों को खिताब। मलिक साहब आ गए, उनसे जो है उनका फाइनल आंसर लेने पर मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। जी मलिक साहब। इमरान खान साहब कुछ डिमांड जी मलिक साहब, बात ये हो रही थी कि आप पर्सनल राय आपकी क्या है, आपके पास क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास अब कौन से ऑप्शंस रह गए हैं जो वो प्रपोज करें खान साहब को, ताकि वो एक स्टेप पीछे आए?
सियासी मामलों को सियासी तरीकों से ही हल करना चाहिए, और मैं समझता हूँ इसका सियासी हल ही है, और सियासतदानों के पास टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और सबको सर जोड़कर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दोनों तरफ ही को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो टेबल पे आए, बात करें, और जो भी मसले हैं, डिमांड्स हैं, उनको एग्जामिन करके इसको इस तरह हल किया जाए कि कोई दरमियानी रास्ता हो जो लोकल क्राइसिस से नेशनल क्राइसिस बन गया है, और 2-4 दिनों में ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन जाएगा कि इस वक्त जो हमारे इस्लामाबाद की अवाम है वो अपने खाने से मजबूर हुई तो है। मलिक साहब, आप इस क्राइसिस का कोई दरमियानी रास्ता क्या निकाल सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा दरमियानी रास्ता जो दोनों को कबूल हो? नहीं, देखें, जब बैठे एक है डिमांड करने वाला और एक है डिमांड सुनने वाला, हम हैं उसमें कमेंट करने वाले। देने की पोजीशन में हुकूमत पाकिस्तान में है, एक्सेप्ट करने की पोजीशन ना तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब हैं। हम तो बैठ के उनमें कोई तस्वीर करा सकते हैं, गिव एंड टेक करके दोनों एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे ये सिचुएशन जो कि तसादम की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा मलिक साहब, आपका नाम प्रपोज किया गया इस कमेटी के लिए, सिराजुल हक साहब ने तो फैसला नहीं किया इसमें शामिल होने का, तो आप एग्रीड हैं? जी, मुझे जो मेरी पार्टी कहेगी जी मैं वो करूंगा जी। ठीक है, अच्छा, whatever the instructions are received from my co-chairman आसिफ अली जरदारी साहब, I'll follow that। अच्छा, ये जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल आई थी खान साहब की तरफ से, पार्टी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया था? जी, जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी है खान साहब ने, पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन नजर आया? क्योंकि हमें लगता है खान साहब तन्हाई का शिकार हो गए। देखिए, पार्टी बड़ा मौकफ बड़ा क्लियर है। जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट अगर आप देखें कि हमें अवाम को इस तरह की चीजों पे उकसाना नहीं चाहिए, और सिविल डिसोबीडियंस एक ऐसी चीज है जिसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, लिहाजा हमारी पार्टी ने इसको अपोज किया है, और हम श्योर कि शायद इमरान खान साहब इसको रिविजिट करें। लेकिन इसको उस तनाजर में अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जब हमारी हुकूमत थी तो पता नहीं कितनी दफा ये सिविल नाफरमानी की अनाउंसमेंट हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से, जब लॉन्ग मार्च हुई थी कि हम बंद कर देंगे। फिर इवन जब मियां शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे वेरियस जुलूस फ्रॉम पंजाब, कभी फैसलाबाद से, कभी गुजरावाला से, तो उस वक्त भी ये आती थी कि सिविल नाफरमानी करेंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको पॉलिटिकली लेना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट्स देने की। बात वही मैंने किया है कि रेजिग्नेशन के लिए भी कहा जा रहा है, दूसरी चीजों के भी कहा जा रहा है, लेट्स फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये खुर्शीद शाह साहब की सदारत में भी एक इजलास हुआ आज, आला सतह का इजलास था, कुछ आपको मालूम है उसमें क्या जो है वो ऑपोजिशन चैम्बर में इजलास हुआ? कहाँ पे इजलास? ये जो ऑपोजिशन चैम्बर में इजलास हुआ, पार्लिमानी इजलास था, तो इसके बारे में कुछ मालूम हो पाया, क्या फैसला हुआ इसमें? देखिए, मैं तो क्योंकि अभी कराची में हूँ, थोड़ी देर तक मैं अपने दोस्त हैं क्योंकि उनको मिलने जा रहा हूँ, सलाह मशवरा करने जा रहा हूँ। मैं क्योंकि रेगुलरली इन टच नहीं हूँ अपने ऑफिस के साथ, ना मैं रेगुलर टीवी अभी देख रहा हूँ पिछले 3-4 घंटे से, मैं कुछ कह नहीं सकता जी। तो इस वजह जो चीज नहीं जानता मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा जी। ठीक है, रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। उनका यही कहना था कि जी जो पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी उस पर वो अमल करेंगे। चाहते वो भी ये है कि सिचुएशन डिफ्यूज हो, लेकिन एक बात सामने आई कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल को वो भी कोई इतना अच्छा इकदाम नहीं समझ रहे। चीमा साहब, मैं आपसे जो है वो दोबारा आगाज़ करता हूँ, फिर मियाँ साहब भी आ चुके हैं, उनको माइक जैसे ही लगता है फिर उससे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपको पीपल्स पार्टी हो गई या दीगर ऐसी जमातें, जमात इस्लामी भी, वो कहीं ना कहीं आपकी इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है जी, आपका जमहूरी हक है, आप एहतजाज भी कर रहे हैं, आपके जो मुतालबात हैं, चंद मुतालबात मानने वाले भी हैं, ठीक भी हैं, लेकिन जब आपने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी है ना जी, आप उस वक्त हमें सियासी तन्हाई का शिकार नजर आ रहे हैं। देखें, इसमें सादा सी बात है कि जो सिविल डिसोबीडियंस है, आज जो टैक्स की बात कर लें, दूसरी बात कर लें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप टैक्स ना दें, कि पाकिस्तान में सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो फिर डायरेक्ट टैक्स नहीं, मेरी बात सुन लें। अब इसमें आप वायलेंस इसमें जरूर आ सकती है कि जब आपने आज अगर टैक्स नहीं देना तो इसमें इसका मतलब है बिजली का बिल नहीं देना, आपने गैस का बिल नहीं देना, तो इसमें डेफिनेटली एक वायलेंस है। सो आज तक अगर देखें, मैंने कहा 3 ऑप्शन थे हमारे पास, 3 ऑप्शन में लड़ाई का था, रेजिग्नेशन इस पूरे सिस्टम को डिसओन करने का था, और तीसरा ये था। हमें जो समझ आई है
کہ ہم گورنمنٹ سے حق مانگیں, ہم گورنمنٹ سے انصاف مانگیں, ہم گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری یاد کرائیں, اسے یاد نہیں آتا. ہم ان سے لڑنا شروع کرے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے گلو بٹ ہیں, وہ لڑنے کے تیار ہیں. سو بیسیکلی سن ایک بات سن لیں, نہ سپریم کورٹ نے اس میں کوئی رول پلے کیا, نہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ٹریبیونل نے کیا, نہ قومی اسمبلی نے کیا. سو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ پارٹی جس طرح لوٹ مار کر رہی ہے, جتنا ان کو پیار ہے پیسوں سے, جس طرح یہ آپ کہہ لیں کہ پیسوں کے بھوکے ہیں, ان سے پیسوں کی بات کریں. آپ چاہ رہے تھے ان کا پیسہ روک لیں, ان کے پیسے کی بات کریں. اور ابھی تک جو ثابت ہوا ہے کہ آپ اتنے پچھلے 4 مہینے سے, ہم 11 مئی سے لگے ہوئے ہیں, 11 مئی سے جو بات انہیں سمجھ نہیں آئی, رات ہم نے یہ بات کی تو آج 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ ان کو صرف پیسوں کی بات سمجھ آتی ہے. اور ہمارا جو ہم نے جو آپ کا لے کے ایک چال چلی ہے, جو اسٹریٹجک موو دی ہے, جو دھمکی دی ہے, صرف اس دھمکی کا ان پہ اثر ہو سکتا ہے, باقی اچھا. یعنی آپ سمجھتے ہیں ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, یہاں پہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میاں صاحب سے بھی کریں گے. پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک پریشر ٹیکٹک اپنایا ہے ڈس اوبیڈینس کا, اس سے کام کیا ہے, اگلے دن 2 کمیٹیاں بن گئی. اس پریشر کو مزید اگر ماؤنٹ کریں گے ہم تو مزید صورتحال ان کے حق میں ہوگی. میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, ان سے پوچھیں گے کتنی مزید لچک وہ دکھا سکتے ہیں, یا پھر پریشر کو وہ اس وقت فیل کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی ان پر ڈال رہی ہے نہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد حاضر ہیں جی ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, جبکہ سینیٹر حافظ حمد اللہ صاحب JUI فضل الرحمان کے رہنما ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میاں صاحب سب سے پہلے آپ, ایک بات تو یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, وہ کچھ حد تک سمجھ بھی آتی ہے, کہ جب تک پریشر آپ پہ نہ ڈالا جائے تب تک آپ بھی کوئی اقدام نہیں کرتے. انہوں نے کل سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی ہے, آج آپ نے 2 کمیٹیاں بنا دی ہیں, تو ہلتے تو آپ بھی نہیں ہیں جب تک کہ آپ پر کوئی پریشر نہ ڈالا جائے. علی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو کپتان ہیں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے امپائر پر دباؤ بڑھانے کی یا پریشر بڑھانے کی. اب انہوں نے سیاست میں آ کر بھی یہ سیکھ لیا, یا ان کی عادت بنی ہوئی جو ہے وہ ہے اداروں پر بھی دباؤ ڈالنا, اداروں کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی خواہش کرنا, اور اسی طرح حکومت کو بھی دباؤ میں لایا جا رہا ہے. مگر میں اس کے باوجود دباؤ میں تو آپ نے بھی پچھلی حکومت میں بہت رکھا ہوا تھا, ایسی بات نہیں ہے. مقصد ڈیمانڈ جو ہے ہوگا, لیکن طریقہ تو آپ کا بھی صحیح نہیں تھا سر. میری عرض سن لیں, میں نبداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. دیکھیں علی, بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے سوال مجھ سے کیا تو جواب ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ متاثر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے, جو عمران خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے, اب موصوف ہو گئے ہیں متاثر گاندھی جی سے. گاندھی جی نے 1920 میں جب سول نافرمانی کی تحریک چلائی تو موصوف اس سے متاثر ہو گئے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان سے اختلاف کیا. اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ گاندھی جی سے متاثر ہو کے چلنا ہے یا قائد اعظم سے. دوسری بات, ایک مثال دوسری میں یہ دوں گا کہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں. بھائی اگر خیبر پختونخوا کا آپ صوبے کا ٹیکس آفس بند کر دیں گے تو آپ جو 18ویں ترمیم میں آپ کو ہے کہ صوبہ اتنا جو ہے ٹیکس جمع کر کے دے گا وفاق کو, اور وفاق 18ویں ترمیم کی جو منظور ہوا ہے اس میں آپ صوبے کو دے رہا ہے, وفاق دے رہا ہے. اب اگر وفاق نہیں دے گا, جو کہ آپ صوبہ نہیں دے گا تو وفاق آپ کو نہیں دے گا فنڈز, اگر وہ فنڈ آپ کو نہیں ملتا تو آپ نہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں نہ دیگر اخراجات کرتے ہیں, اور 90% آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جی اگر آپ نے ہماری بجلی بند کی تو ہم تربیلا ڈیم نہیں, یہ تو اور چیز ہے نا, میں اور کہنا. اب دیکھیں, پاکستان کے جو دشمن تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2014 میں علی آ کے پاکستان جو ہے, کیونکہ اندرونی طور پر اتنا وہ انتشار کا شکار ہے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, بحرانی کیفیت ہے, تو 2014 میں آ کر یہ دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا. 2013 میں جو حکومت آئی اس نے معیشت کو اپنے پاؤں پر, میں نہیں کہتا کہ مستحکم ہو گئی, لیکن پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی. آج ڈالر کی قیمت دیکھ لیں, ان کے جنون کی وجہ سے 2 ہفتوں میں کہاں چلی گئی.
रुपए की कीमत नीचे गिर गई, आप अभी तक जुनून से निकल ही नहीं ये रहे। सब सवाल ये है दरअसल कि इन्होंने जो अल्टीमेटम, ये जो आपने 2 कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करने की सिफारिशात पेश की हैं, अभी लोग फैसला कर रहे हैं कि उसमें शामिल हो या ना हो, ये जब ये 2 दिन से बैठे हुए हैं ना यहाँ धरना देके, अगर आप पहले कर लेते, मुज़ाकरा करते, बातचीत करते, तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती सिविल डिसोबीडियंस की कॉल तक। आप भी तो सीरियसली लेते हैं ना जनाब को। मैं छोटा सवाल मैं इनसे जवाब दूं फिर आपकी तरफ आऊंगा, फिर हमें साहब से दूसरे मैंने मियां साहब से सवाल करना है बेसिकली। इसका जवाब ले लेंगे मुझे। अच्छा अली, बात यह है कि मसूफ किसी जगह टिकते नहीं हैं, जो बात करते हैं अगले दिन उससे खुद फिर जाते हैं और यू टर्न लेते हैं, हर बात पे यू टर्न ले लेते हैं। कोई ऐसी सियासी जमात बताएं जिसको इन्होंने बुरा भला ना कहा हो, कोई अदारा ऐसा बता दें जिस पर ये एतमाद करते हो। इनके यू टर्न की वजह से आप इनसे टिक के बात नहीं कर पाए। नहीं इसलिए इसका जवाब दें ताकि मैं हाफिज साहब की तरफ जाऊं। इसका मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब इन्होंने 4 हलकों की बात की थी तो उस वक्त इन्होंने ये फरमाया था इनकी क़यादत ने कि हम चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो इस तरह हों, रिफॉर्म्स लेकर आएं। हमारे जहन में यही था कि 2018 के इंतखाबात की जो बात कर रहे हैं और आज जो पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उनको पहले एड्रेस किया, उनको उसके लिए कमेटी आपने कब जाके रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, जाके बनाई? सुन लेना, आज उस वक्त भी मसूद जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तभी ऐसा हुआ। एक इसमें और अच्छा इसका जवाब देने से वक्त कम है जी। बेसिकली मैं समझता हूँ शायद इशू जो है डीरेल हो रहा है। इशू जो है वो इशू है बेसिक धांधली, इशू है इलेक्शन की रेगिंग, इशू ये बाई प्रोडक्ट है उसका, या आप कह लें साइड इशू है ये जो सिविल डिसोबीडियंस। और सिविल डिसोबीडियंस की जो तारीख है हमेशा ये रही है प्रेशर बढ़ाने के लिए। इसका मतलब कभी ये नहीं रहा ये मौलाना शौकत अली और मौलाना अली जौहर अली ने चलाई, उसके बाद मतलब 1947, 1929, 1947, 1942 और 1942-47 में जो चली गवर्नमेंट के खिलाफ। आप तरगला डैम बंद कर देंगे? मेरी सुन ले जरा, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो इंडो पाक के लोग थे इनका कहना यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस मुल्क से रिसोर्सेज लूटती है और यहाँ देती कुछ सर, और हमारा भी यही है। बात का जवाब आज भी हमारा यही यही बात है। चौधरी निसार साहब ने की थी कि सिविल डिसोबीडियंस हमेशा होती है फॉरेन ऑक्यूपेशन पर। फॉरेन ऑक्यूपेशन पे आपको शिकायत क्या होती है कि वो रिसोर्सेज आपको देते कुछ नहीं है, रिसोर्सेज लूटते हैं, आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। फॉरेन जो कब्जा है, कब्जा करने वाले का क्या होता है? एक लूटमार मतलब इस्तेसाल, दूसरा कोर्शन, तीसरा ये कि आपके बेसिक राइट से देता। आपकी फॉरेन कब्जा जो है यही करता है ना। अब तीनों चीजें आज तीनों चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, अब तीनों चीजें इसमें मौजूद हैं। जनाब ये आपके सूबे में आपके सूबे में बेसिक राइट्स अवेलेबल हैं जी, डेफिनेटली। तो फिर आप कैसे चलाएंगे सिविल डिसोबीडियंस की कॉल? देखें, मैं कह रहा हूं कि हम आगे बढ़ते हैं, किसी से पूछा ही नहीं है, किसी से पूछा ही नहीं, मशवरा ही नहीं किया। हम कह रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस जो है इसका कोई वजूद नहीं है अगर आप बेसिक चीजें तय कर लें। अच्छा हम ये बहस करें, तय नहीं करते, इस पे बात करें इस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन है? वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। हाफिज साहब, खान साहब ने अपने खिताब में जो हालिया तकरीरें कर रहे थे वो उसमें कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो 2 वजारतों पर बिक जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात यह है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जहनीत वहाँ तक पहुँच चुकी है कि उनकी तकारीर पर तबसरा करना मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया है, क्योंकि उनकी तकरीर एक जगह पे टिकता नहीं है। वो 24 घंटे में उनकी 24 मौक़िफ़ होते हैं, तब्दील होता रहता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने वो कौन सी क़यादत है जिसके साथ उन्होंने बदज़बानी, बदकलामी और इसके ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल न किया हो। मसलन मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की वालिद इस दुनिया में नहीं है। उस जलसे में उसकी वालिद को मुखातब करके कहा जाता है कि यह पाक फौज उसकी बाप का नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है। जब एक इंसान यहाँ तक पहुँच जाए फिर उससे आप, मेरे ख्याल में वो ज़हनी बीमार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो ऐलान किया कि सिविल नाफरमानी का, अब बात यह है कि आप तनख्वाह तो ले रहे हैं, आपके एमएनएस तनख्वाह ले रहे हैं, आपके एमएनएस में बहुत से ऐसे हैं जो कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं, आपकी सूबाई हुकूमत में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आपकी वज़रा मरात ले रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि हमने सिविल नाफरमानी पे अमल करनी है और आपने हुक्म दिया अपने वर्करों को और पूरी पाकिस्तान को। क्या सिविल नाफरमानी आइन से बगावत नहीं है?
آپ نے حلف میں لیا. آپ کو بات بتاؤں سر، آپ کو بات بتاؤں، یہ جو آپ نے آغاز میں کہا نا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ خان صاحب ٹکتے نہیں ہیں، اچھا ان کا بھی آپ کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہو لیتے ہیں، ان کا بھی اپنا کوئی ایک دین ایمان نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کی جب ترجیحات ہوتی ہے، ان کی اپنی پالیسی اور حکمت عملی ہوتی ہے، ان کی شرائط، ان کے بنیادی اصول ہوتے ہیں. ان بنیادی اصولوں، بنیادی نکات کے بنیاد پر وہ کسی سے اتحاد کر کے جاتا ہے، اس پارٹی کی اپنی ترجیحات ہے. میری پارٹی کی ترجیحات وہ ہمیں نہیں بتا سکتے. جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایسا پالیسی، اس طرح کی حکمت عملی میں مجھے بتایا جس کا نقصان ریاست کو پہنچے، مملکت کو پہنچے، یا ملک میں انارکی اور انتشار کی طرف ہو. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بھی تو غلط ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اب ہر بار ہر کسی سے ملے، تو کم سے کم کوئی آپ کا بھی تو ایک موقف یا ایک سٹانس ہونا جی، آپ کے لیے کوئی تو غلط. وہ کہتے ہیں نا جی مجھے سب کے ساتھ سب کی ہاں ملائے وہ منافق ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے یا یہ حقیقی امیریت کی بحالی کے لیے ہے؟ مجھے یہ فرق کوئی بتائے. یہ آج کی جو تحریک ہے یہ کہتے ہیں کہ جیلی جمہوریت کے خلاف حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے نہیں ہے، یہ اصلی آمریت کی بحالی کے لیے ہے. اچھا یہ کیوں؟ بات یہ کہ جتنی بھی باتیں وہ کرتے ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں، طاہر القادری کا، عمران خان صاحب کا. اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اور ماضی آپ کو معلوم نہیں ہے، جو ان کے ارد گرد جو سیاستدانوں نے گھیرا ڈالا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس جھونپڑی میں انہیں تربیت پائی ہے؟ وہ ہمیشہ کس دروازے سے اقتدار میں آئے؟ اس کا ہم جو ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں وہ سارے لوگ، وہ سارے وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو لال مسجد کے قتل اور خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید پاشا صاحب نے جوائن کیا، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ سوال میں نے پوچھنا تھا جمشید صاحب سے بھی اور پھر آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو سول نافرمانی کی کال اور اس کے بعد 2 دن کا الٹیمیٹم، یہ پوری صورتحال میں چونکہ آپ کی جماعت اتحادی بھی ہے کے پی کے میں، تو کے پی کے میں اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا تھا انہوں نے؟ ہمیں آواز نہیں آ رہی، وہ دوبارہ لائن لانے کی کوشش کریں گے، کوئی مسئلہ ہے ٹیکنیکل. جی جمشید صاحب، آپ جماعت اسلامی نے اس کی کوئی حمایت نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہا اس کو ڈیناؤنس کیا انہوں نے، تو یہ بات کرنے سے پہلے اب کے پی کے میں آپ کے وہ اتحادی ہیں، آپ نے ان کو اعتماد میں لیا تھا؟ نہیں دیکھیں، ہماری تو اپنی پارٹی کی پالیسی ہے اور پورے پاکستان کے لیے پالیسی ہے. یہ ہم کے پی کی گورنمنٹ کو آئسولیٹ کر کے بالکل نہیں دیکھ سکتے. یہ تو ہم نے پورے پاکستان کے لیے، اور وہ جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے. آپ نے تو سر کے پی کے میں استعفوں کے ایشو پر بھی آپ نے ان کو اعتماد نہیں لیا تھا، پھر انہوں نے مخالفت کی. ہم نے جب استعفوں کا فیصلہ ہی نہیں کیا تو پھر ان کو اعتماد سے کیسے لیں؟ یا اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تو پھر اس پہ کیسے؟ باقی جو بات رہ جاتی ہے کہ ٹریک ریکارڈ کی اور جمہوریت کی اور اصل جمہوریت کی بات جو حفظ صاحب کر رہے تھے، دیکھیں آپ جو پچھلی گورنمنٹ تھی مشرف صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے، یہ مطلب تحفظات کے نام پہ، اگر مگر کے نام پہ اس کے انڈر رہے بغیر کسی بات کے. تو میں سمجھتا اس طرح کی بات جمہوریت کے چیمپئن ان 2 پارٹیوں کو کم از کم کلیم ہی نہیں کرنا چاہیے. ان کا تو ٹریک ریکارڈ کا ساروں کو پتا ہے. باقی بات رہی تھی کہ اصلی جمہوریت ہے کہ نہیں ہے. سر اصل جمہوریت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے لیجیٹیمیٹ ہو، ووٹ لے کے آئی ہو. یہ بات تو آپ ثابت کریں اس کو، کر رہے ہیں، آپ عدالت میں ثابت کریں، آپ سڑک پر دوسری بات جو ہے، دوسری یہ ہے کہ اس کا ڈویژن آف ریسورسز کی یا وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو. یہ 2 باتیں ہیں. دونوں باتوں کا آپ کو بھی پتا ہے، میاں صاحب کو بھی، حفظ صاحب کو بھی، مجھے بھی ڈیفینیٹلی پتا ہے، اور پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے. اسی لیے لوگ اتنے زیادہ آئے ہیں کہ جناب دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. اور پھر سر اس ملک کو سب سے بڑا نقصان جو سب سے بڑا، چھوٹی سی بات، اس ملک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے جو میاں صاحب سعودی عرب. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں ماڈل کو لے کے لینی پڑ رہی ہے، کچھ بریکنگ نیوز لیتے ہیں. ہمارے تمام مہمان یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی ٹیک اے بریک.
بریک کے بعد حاضر ہیں جناب میاں صاحب. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یا ہماری سیاست ختم ہوگی یا میاں صاحب استعفیٰ دیں گے. یہ کافی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں میاں صاحب اس کے بدلے میں استعفیٰ دے دیں گے. ایک دفعہ پہلے ایسا ہو چکا ہوا ہے ویسے 92-93 میں ایک مثال قائم ایسی ہو چکی ہوئی ہے. میاں صاحب استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، اصل میں مروایا ان کو شیخ رشید نہیں ہے. شیخ رشید پرویز الہی جو ہیں، یہ عمران خان صاحب شیخ رشید اور پرویز الہی صاحب کے متعلق جو کچھ کہتے رہے ہیں انہوں نے بدلہ لیا ان سے، اور ان کو یہ کہتے رہے کہ جناب جب ہم لاہور سے نکلیں گے تو فون آ جائے گا، میکسیمم گجران والے پہنچیں گے تو استعفیٰ آ جائے گا. یہ ایسی باتیں جو ہیں اس کا تو سیاسی یتیم ہیں. میں تو کہوں گا شیخ رشید بھی اور پرویز الہی برادران بھی، اور یہی شیخ رشید اور یہی پرویز الہی خاندان جو ہے یہ میاں صاحبان کے آج سے 2 سال پہلے بھی منتیں کرتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی جماعت میں پھر سے شامل کر لیا جائے. اب اگر ان کے پیچھے لگیں گے، اور یقیناً ان کے پیچھے لگے ہیں، تو یہ حالت ہوئی ہے آج. لیکن ایک بتاؤ، غلطی آپ کی بھی یہ ہے، غلطی یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک کو آپ نے مذاکرات کی بات کرتے رہے، قادری صاحب کو آپ نے سیریس نہیں لیا. اب جا کے کمیٹی بنائی ہے آپ نے ان سے بات کرنے کے لیے. اب وہ جب آپ کے لیے تھریٹ بن گئے تو اب آپ کو لگا کہ ہاں ان سے بھی بات ہونی چاہیے ورنہ کام خراب ہو جائے گا. دیکھیں علی، تھریٹ جو ہے نا وہ حکومت کے لیے ہو تو قابل برداشت ہے، لیکن جو تھریٹ ریاست کے لیے بن جائے وہ قابل برداشت نہیں رہتا. اس لیے ریاست کو تھریٹ ہے، یہ ریاست کو تھریٹ ہے اس لیے کہ جو بندہ کسی نظام کو ہی نہ مانے، جو کسی آئین کو ہی نہ مانے اور یہ کہے ریاستی اداروں کو، تو ریاست کا نظام تو حکومت کے ذمہ داری ہے. میں یہ علی میری عرض سن لیں، اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ دے ریاستی اداروں میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ کسی کے ذاتی دشمن نہیں ہوتے. ریاستی اداروں کے میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق حکومت وقت کی ذمہ داری کیونکہ ہوتی ہے اور وہ امن کہتے ہیں قائم رکھنا. یہ لوگ کسی کے ذاتی ملازم بھی نہیں ہوتے. یہ بات درست ہے، ان کو ذاتی ملازم بنا کے رکھا ہوا ہے. لیکن جو شخص ریاستی اداروں کے متعلق یہ کہہ دے کہ میں ان کے گھروں میں گھس جاؤ جتھے لے کر اور پکڑ کے لے آؤ، اور وہ کہے کہ میں خود پھانسیاں دوں گا، اور جو اپنے بندوں کے بارے میں یہ کہہ دے کہ انقلاب کے لیے ہم جا رہے ہیں، جو واپس آئے اس کو بھی قتل کر دو. اگر کوئی بندہ اور دنیا کے کسی مہذب ملک میں آپ حکمرانوں کو ریاست سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ حکمران اور ریاست جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ ساتھ ہے، لیکن جو ریاست مشینری ہوتی ہے اس کو بھی آپ اپنے گھر کی باندھی تو نہیں سمجھ سکتے نا. دیکھیں یہ ان کا موقف ہے. میں عرض کرتا ہوں، ریاست میں امن قائم رکھنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آئین پر عمل داری جو کروانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے جو نبھائی جا رہی ہے. اور اگر ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کو بھی روکنا حکومت وقت کی ذمہ داری جو ہم نے نبھائی. مگر میں اب بھی یہ کہوں گا کہ اگر ہم جو عمران خان صاحب ہیں اگر ان کے لیے مذاکرات ان سے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا طاہر القادری صاحب سے، آپ ریاست کے خلاف ہیں یا حکومت کے خلاف ہے؟ لیکن تنقید کرنے والے کہہ رہے ہیں جو آپ نے سول ڈسوبیڈینس کی بات کی ہے یہ ریاست کے خلاف غداری ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے. خالی بیسیکلی دیکھیں ہم تو بادشاہت کے خلاف ہیں. ہم تو حکومت نہ جمہوریت کے خلاف ہیں، نہ حکومت کے خلاف ہیں، نہ ریاست کے خلاف ہیں. ریاست تو ماں ہے، ریاست تو ماں ہے. ہم تو بادشاہت کے خلاف ہیں. یہاں پہ جمہوریت صرف نہیں چاہیے، یہاں پہ جمہوری رویہ چاہیے. جمہوری رویہ نہ ہو، دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ حکومت کو ہو رہا ہے یا ریاست کو ہو رہا ہے؟ سر حکومت کو ہو رہا ہے، ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا. دیکھیں اور دوسرا دیکھیں ریاست کو بچانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہی حکومت پہ ہے. اگر حکومت یہ ذمہ داری نہیں نبھاتی تو وہ کہتی ہے کہ باقی لوگ آگے نبھائیں. یہ ہوتا نہیں ہے. سو بنیادی بات جو ہے نا، میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے امن قائم کرنا. امن قائم ملیٹنسی سے نہیں ہوتا. ملیٹنسی باقی لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اگر جب 22 بندے آپ نے مارے وہاں بغاوت کہاں تھی؟ بغاوت کہاں تھی مجھے بتائیں نا. اس کے بعد کہاں سے آیا؟ اس کے بعد آپ نے بادشاہت برطانیہ سے لی ہے، امریکہ سے لی ہے، سعودی عربیہ سے لی ہے. سعودی عربیہ سے لی بادشاہی. بھائی سعودی عرب کی بات بعد میں کرنا، پہلے آپ اس جنگ کے عوام کی بات کرو. یہ بات کرتے ہیں جی ماڈل کھڑی کر دیجیے. میاں صاحب کا سعودی عرب میں میاں صاحب کا سعودی عرب میں جانا ہی اس ملک کے لیے تباہی کا باعث بن گیا. وہاں پہ 1000 شہزادے تمام اور کسی کو ووٹ دینا بھی جرم ہے اور کسی کے لیے انصاف بھی ان کی. یہ ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ آپ کے امپائر نے شاید انگلی کھڑی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے آپ نے اپنا ایک جو ہے وہ ٹرن لے لیا، ٹلٹ لے لیا، اور جو کرنا جا رہے تھے آپ وہ کر نہیں پائے. ہم تو 14 مہینے سے ایک ہی موقف ہے ہمارا
اسی پہ بات کر رہے ہیں اور آج بھی وہی موقف ہے، آج بھی وہی موقف ہے. انہوں نے پہلے سنا نہیں، اب سننے کی حریصہ کھا کے لسی سوئے ہوئے تھے، لہٰذا آپ جاگے تو جاگنا چاہیے. ایک بات جو بار بار یہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب گئے، بھائی ہم تو گئے عمرہ پہ، اور 10 دن کا عمرہ تھا، یہ 10 سال کا، میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں، بار بار جائے گا. 10 سال کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں. جو کچھ لیکچر انہوں نے سٹیج پر پچھلے دنوں 8-10 دن سے یہ کر رہے ہیں، اور جو نیچے ان کو لیڈر خود کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بچیوں کو نہ کچھ کہنا، بھائی بار بار ان کو کہنا پڑا. خدا کے لیے اگر یہ کلچر آپ لا رہے ہیں، اگر اس کو تبدیلی کہتے ہیں، تو پوری پاکستانی قوم آپ کے سامنے کھڑی ہے. کسی طور پر بھی ایسی تبدیلی نہیں آنے دیں گے، ایسا کلچر نہیں آنے دیں گے. سعودی عرب میں جائیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار جائیں گے، مگر یہ کلچر نہیں آنے دیں گے کہ جس طرح آپ ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو پھر ان کو سمجھا کے بھی لایا کرو، سمجھا کے بھی لایا کرو. یہ یہاں پہ نہیں ہوگا کہ آپ 25-30 شادیاں کر سارے لوگ خراب کر رہے ہوں. یہ ایسا کلچر یہ پروموٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے نغمے مولانا صاحب کو برے لگتے ہیں. عجیب بات یہ ہے، پاکستان کی ایک روایت ہے، اگر اسلامی روایت اس کو کہتے ہیں یا مشرقی روایت اس کو کہتے ہیں، جو بھی ہے، ہر ایک کی عزت اور ناموس ہوتی ہے. آپ خود اندازہ لگائے، جس دن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک آ رہا ہے، اسی دن 18 جانیں موت کے منہ میں جاتی ہیں. بارش کی وجہ سے 60 لوگ زخمی ہوتے ہیں اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے. یہاں ان کی کارکنوں کی وین گر جاتی ہے، اس میں ان کے کارکن شہید بھی ہوتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں. انتظار اس گھڑی کی ہے کہ پرویز خٹک یا فوراً وہاں جائیں گے ان کی تعزیت کے لیے، یا ادھر ان کی تعزیت کے اظہار کے لیے دعا کریں گے. لیکن وہ تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن کیا انہوں نے کیا؟ رقص اور ناچ کیا. شیرین مزاری اور پرویز خٹک، کیا پرویز خٹک کی رقص، شیرین مزاری کی رقص اور اعظم سواتی کی رقص یہ تبدیلی ہے؟ اگر یہ تبدیلی ہے تو پھر تو میرے خیال میں بالی ووڈ جانا چاہیے. آپ کو بالی ووڈ جانا چاہیے جی. پھر تو اس کی یہ آپ بالی ووڈ کا منظر پیش کر رہے تھے اس وقت اسٹیج پہ کھڑے ہو. ہم اس ملک میں اسلامک اور جمہوری کلچر کے پروموٹر ہیں اور انصاف کے کلچر کے پروموٹر ہیں. جو اسٹیج پر رقص کر رہے تھے، یہ اس کا جواب دیں. وہاں پہ کیا تھا؟ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا، ساری قوم نے کیا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب رقص کر رہے تھے. جسٹ قومی ترانے بج رہے ہیں، لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں. علی بات سنیں نا، اس پہ کون سی بات؟ آپ خود دیکھیں کہ نوجوان، اور دوسرا بندے کو اتنا نہیں کھانا چاہیے، اتنا نہیں کھانا چاہیے، اتنا موٹا ہو جائے اسے ہاتھ پہ لے، اتنا نہیں کھانا چاہیے. منچلے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ دسترازی کرتے ہیں، ناٹ ایٹ آل. ان کے واش رومز میں جاتے ہیں، ایسا ہی پھر خود شکایت کرتے ہیں. یہ خواتین جا کے عمران خان کے یہ پاس، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سکرین پر پاکستان کا کلچر ہے، دین ہے، داڑھی رکھ کے اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس بات کو میں کنڈیم کرتا ہوں. میں شدید مذمت کرتا ہوں اس بات کی. میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں مولانا نے کی ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بات کبھی نہیں. ایسا ہوا کیا؟ ایسا ہوا کہ خان صاحب کو کہنا پڑا؟ کیا بالکل ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب کو کہنا پڑا کہ ایسا مت کرو؟ انہوں نے کہا جی لوگ دور رہیں، اور وہ گھسے ہوئے تھے جو کچھ کر رہے تھے. وہاں عورتوں کا علیحدہ پنڈال ہے، اسی میں ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں پہ جتنے بھی سیکورٹی کے لوگ ہیں، ہاتھ نہ لگائے، ایسا لفظ انہوں نے کوئی استعمال کیا؟ بار بار کیا. آپ آج ہونا چاہیے. دیکھیے علی آج نوائے وقت اخبار ایک معتمد اور مستند اخبار ہے. اس اخبار کی خبر آپ پڑھیں، یا تو اخبار وہ تو اخبار جھوٹ بولتا ہے، حد ہو گیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. کہاں سے ہو گیا؟ آپ خود وہ پڑھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں مستند ہو گیا، وہ ملازم کہ وہ خود جا کے عمران خان کے پاس گئے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دسترازی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. یہ صاحب آخر میں جو ہم سم اپ کریں گے پوری سچویشن کو، شہباز شریف صاحب کے استعفے کی بات ہو رہی تھی کیونکہ سیشن کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا ہے. اس پر آج یہ پہنچ بھی گئے ہیں قادری صاحب کے جو وکلاء ہے کہ جی ہمارا پرچہ کاٹے اب ان کے. شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں گے، وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں گے، یا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے جو کمیٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے اس میں بھی ایسا آپ کے پاس پروپوزل ہے جو یہ مان جائے، یہ قادری صاحب مان جائے؟ علی پہلی بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ سول کورٹ میں بے شمار صبح سے لے کر شام تک 2500 تک لوگ درخواستیں دیتے ہیں. سیشن کورٹ کا یہ تو میں سیشن کورٹ کی بات کر رہا ہوں. سیشن کورٹ میں ایسی درخواستیں جاتی ہیں
کہ میرا موقف نہیں لیا جا رہا، ان کو ہدایت کی جائے. اور عدالتیں یہ، اور 2009 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کی خضریات میں ججمنٹ یہ ہے کہ جب تک دوسرا موقف نہ آ جائے، جب تک رپورٹ لے نہیں نہ جائے، تو کوئی عدالت ایف آئی آر کا ڈائریکٹ آرڈر نہیں کر سکتی. اس کے باوجود بھی یہ عدالتیں ایسا. اچھا، آپ یہ بھی ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، آگے بھی جائیں گے. آخر میں آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا جب الٹیمیٹم ختم ہو جائے گا، آپ کی ڈیڈ لائن جب ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ کیا پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑیں گے؟ دیکھیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایسی نوبت نہ آئے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہوش آ جائے، یہ جمہوری رویہ اپنا لیں اور یہاں پہ جمہوریت آ جائے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں کسی نہ کسی نے ملک کو آزاد کرانا ہے. اس طرح پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑ کے آزاد میں کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے. کلیئر نہیں، لیکن we will go to any extent. We will go to any extent. سیدھی سی بات ہے. We will go to any extent. اس ملک کو آزاد ہونا ہے، ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ عقل پریویل کرے. You will go to any extreme. حامد صاحب، آخر میں آپ حکومت کو، آپ کی جماعت حکومت کو اور اپوزیشن پارٹی جو سڑک پر کیا مشورہ دیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام جمہوریت پسند قوتوں کو اکٹھا ہو کے جو تبدیلی اور انقلاب کی بات کرنے والے ہیں، ان کی کردار اور ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کے ان کے خلاف انقلاب لانا چاہیے. نہیں، کوئی مسالت کا رستہ نظر نہیں آتا. نہیں، مسالیت ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مسالت کیا کمیشن چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی بینچ کی تشکیل، وہ منع کر دیا وہ انہوں نے، وزیر اعظم نے کہا کہ بالکل آ کے. ٹھیک ہے. دوسری بات، الیکشن میں اصلاحات اور قوانین کی تبدیلی. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کی نئی تشکیل، تو فارم سے، وہ تو پلیٹ فارم جو پارلیمنٹ سے اس سے ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر جمہوری قوتوں کو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ناظرین، ہماری گفتگو ہے ہمارے معزز پینل سے. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ویل گو ٹو اینی ایکسٹریم. نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے اپنے پروپوزلز پہلے آپ کو دے دیے. جے یو آئی کے جو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اور دیگر جماعتیں جو ہیں جو کہ اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں، ان کو ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ غلط اقدام کر رہے ہیں. اگست میں مارچ کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم گفتگو کو سمیٹیں گے. ناز بلوچ صاحبہ، مجھے آپ بتا دیں، یو آر فلی پریپیئرڈ ٹو انکاؤنٹر اینی ایکسٹریم اسٹیپ ٹیکن بائی گورنمنٹ، آر یو؟ Yes, because as a democratic force, as a democratic political party, ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ عوام کا یہ حق ہے، عوام کی رائے. اور کل جب انشاءاللہ ہم نکلیں گے تو آگے ہم کھڑے ہوں گے اپنے چیئرمین کے ساتھ. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہوگی اور پیچھے ہم عوام کو اپنے عوام کو حق یہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑے، سپریم کورٹ پر حملہ کرے یا کسی بھی ایسے حکومتی ادارے پر حملہ کرے. نہ کوئی کہیں حملہ کرنے جا رہا ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ. بیکاز ہم نے آپ کو بتایا کہ اب تک جتنے دنوں سے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، نہ کوئی وائلنس کریں، بڑا ہی پیسفل جو ہے ہمارا سلسلہ ہے پروٹیسٹ. آپ بتا دیں، آپ نہ آگے کا لایا عمل. قاضی صاحب تو بتا دیں گے، لیکن استعفیٰ ہماری ڈیمانڈ ہے، استعفیٰ ہر حال میں چاہیے کل. دیکھیں، جو کچھ بھی ہونا ہے کل ہونا ہے. اچھا، یہ اتنا میں آپ کو آپ بھی کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیں گے ایسا؟ ظاہر ہے. یہاں پہ بیٹھے کیوں ہیں؟ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا منہ دھونے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. یہاں پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے مسائل کے حل کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے. اچھا، یہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی، اس کے بعد ایک اور ڈیڈ لائن تو نہیں آ جائے گی یا پھر حتمی فیصلہ کر کے اٹھیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں، قطعی طور پہ نہیں. یہ اب وقت نہیں رہ گیا، اب تو وقت نزاع آ گیا ہے. یہ وقت نزاع ہے، اس لیے اس میں تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. علی، جو شخص کلیئر ہوتا ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ آپ کو ووٹ پڑا اور 1 سال کے اندر آپ نے پاکستان کو جاپان بنا دیا نا، پھر آپ کو ڈرنا اور خوف نہیں کرنا چاہیے. آپ کروائیں مڈ ٹرم. اگر ان کی جگہ ہم ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ابھی کرائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پی کے میں کرائیں گے ریڈی. لیکن یہ جو ایک راستہ ہے بچت کا اور انصاف، وزیر اعظم ریزائن کر دیں، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے. وزیر اعظم یہ خون خرابہ کی طرف کی بات، خون خرابے کی بات، یہ فلانی بات، یہ فلانی بات، میں بولا نہیں. ایک سیکنڈ، یہ وہ ٹائم استعفے سے کم کوئی بات نہیں. حملوں والے ہم نہیں ہیں، ہم سپریم کورٹ کے حملے والے بھی میاں نواز شریف صاحب. سر آخری کمنٹ دے دیں. نہ کوئی مڈ ٹرم، نہ کوئی ریزگنیشن. ہم کوئی ایسی مثال یہاں نہیں چھوڑیں گے
جس سے آنے والے وقتوں میں اسٹیٹ کی رٹ جو ہے وہ کسی بھی اور خان کے لیے بھی مصیبت بنے, قادری صاحب کے لیے الیکشن آڈٹ ہو سکتا ہے, سوری الیکشن آڈٹ ہو سکتا ہے. وہ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کیسے آپ آڈٹ کرائیں گے, کر لینا پھر کیسے آڈٹ کرائیں گے علی, افغانستان میں بھی ہوا. ایک سیکنڈ جی مجھے بتائیے کیسے آڈٹ کرائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ بوگس ووٹ ہے 70 سے 80 ہزار ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکتے. یہ ایک نئی بحث ہے, اس کے لیے نیا پروگرام کریں گے, دوبارہ دعوت دیں گے اپنے مہمانوں کو. 14 آدمیوں کو قتل کر کے FIR یہ ایک نئی بحث ہے, ایک بندہ نہیں گرفتار. یہ ایک نیا ٹاپک ہے جی, نئی بحث ہے. ناظرین اگست سے مارچ اسپیشل ٹرانسمیشن سما پر جاری ہے. قادری صاحب کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں, وہ اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. آپ تک ہمیں دیجیے اجازت, ہم چلتے ہیں اب قادری صاحب کی طرف. جی ناظرین, تحریک انصاف کے رہنماؤں کا خطاب جاری تھا. شیخ وقاص صاحب ایک کوئک سا کمنٹ دے دیں مال ٹاؤن سے آنے پر, پھر ہم آگے بڑھیں. جیسے میں نے کہا کہ آئی ہیو بین کنڈیمنگ اٹ ویری ووکلی اینڈ اوپنلی, میں آج بھی اس کے اوپر کھڑا ہوں, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ چیف منسٹر نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جو نجفی صاحب والی باقر نجفی صاحب والی جو رپورٹ ہے کمیشن جسٹس باقر صاحب کی, جب وہ آ جائے گی اگر اس میں مجھے کمیشن کی رپورٹ وہ آ جائے گی, اگر اس میں مجھے قصوروار ٹھہرایا گیا تو وہ تو الزام ہے کہ 7 دن سے دبا کے بیٹھے ہوئے میاں صاحب, وہ رپورٹ تو دیکھیں اگر ایسی کوئی رپورٹ آ گئی ہے تو کوئی کتنے دنوں تک چھپا سکتا ہے میری جان؟ کوئی نہیں چھپا سکتا. چل آگے بڑھتے. ناز بلوچ صاحبہ, علی میں آپ کو بتا دوں 7 اگست کو یہ انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب کے پاس جمع کرائی ہے, اور خود وہ 27 اگست تک چھٹی پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ لیک ہو گئی ہے. اس میں جو چیزیں جو کنٹینٹس جو میڈیا میں آئے ہیں وہ وہی ہیں تقریباً, وہ آ جائے گی. اچھا اگر شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں تو وہ آپ کے لیے کافی رہے گا؟ ایک تو ان کے سیشن کورٹ کا جو ہے وہ ایک پرچہ بھی جو ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے. آج تو خیر محرری وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, صرف ایسا صاحب اٹھ گئے تھے جب آپ کے وکلا جاتے ہیں پرچہ کٹوانے کے لیے. سیشن کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے, اس کے بعد شہباز شریف کا مطالبے استعفے کے پر ہمارا مطالبہ کچھ تھوڑا کمزور ہے, کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں انہوں نے گرفتار ہو جانا نا, استعفیٰ لے کے کیا کریں گے, گرفتار ہوں گے اب تو پرچہ ہوگا ان کے خلاف. اچھا ناز بلوچ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چل رہا تھا. علی پرچہ ہونے کے بعد تفتیش تحقیق ضرور ہوگی, مگر میں پھر آغا صاحب کی خدمت کے لیے, چیف منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ اگر کمیشن کی رپورٹ میں مجھے ریکارڈ پر بات ہے تو میں خود جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر دوں گا. پھر اب ٹاپک جو ہے ہمارا چکے اور تھا. مجھے یہ بتائیں, آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چل رہا تھا, استعفے آپ نے دینے تھے تو جا کے دے آتے ہیں وہاں پہ. آج وہ لہرا لہرا کے جو ہے وہ سٹیج پہ دکھا رہے ہیں, استعفا تو اسپیکر کو دینا ہے, آپ نے جا کے دے کے آئے وہاں پہ. وہ بھی دے دیں گے, وہ بھی دے دیں گے. جلدی کس بات کی ہے, دے دیں گے وہ بھی. جب آج اعلان کر دیا ہے, یہ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل خالی اعلان کیا نا, آپ اس اعلان سے پیچھے ہٹ کے بھاگ گئے, اعلان تو پہلے بھی کیے گئے تھے. میں آپ کو یہی بات بتاتی ہوں, جب آپ عمران خان کی بات کر رہے ہو نا اور PTI کی بات کر رہے ہو, تو ایک چیز یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب نے 18 سال کے اندر نہ کبھی یو ٹرن لیا, نہ شارٹ کٹ کی سیاست کی, نہ اپنے مفاد کے لیے, نہ ایک سیکنڈ نا صبح 8 بجے ناشتے پہ بیٹھتے ہیں سما کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ جی رات 8 بجے کے بعد حکومت چلی جائے گی اور ایسا کام ہوگا کہ نواز شریف برداشت نہیں کر پائیں گے. 8 بجے ورلڈ کپ ہو جائے گا, ورلڈ کپ کا فائنل ہو جائے گا. اپنے مفاد کے لیے تو کرنے لگے ہیں نا جی, کل تک انتظار کر لیں آپ. اپنے ذاتی سیلف انٹرسٹ کے لیے اگر کوئی شخص کر لیتا نا, تو آج ہمارے پاس KP کی گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس ایک سیکنڈ جی, ہم نے کہا تھا کہ ہم وائلنس نہیں کریں گے, ہم تشدد نہیں کریں گے, اور ہم بالکل پیسفل ہم بالکل جی. لیکن ہم نے اب عوام آپ نے دیکھا, عوام کا جو پریشر ہے آپ کے اوپر, جو عوام کا پریشر, آپ حکومت ٹس سے مس نہیں. لیکن عوامی پریشر پہ وہ کہتے ہیں نا اچھا فیصلہ کثرت رائے کی بنیاد پر نہیں, آسکر وائلڈ کا قول ہے علم اور عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو آپ اپنی بھی تو سیاسی بصیرت آپ کی ہے نا, آپ نے ایک وعدہ کیا پوری قوم کے سامنے, اور آپ اپنے مجمع کے سامنے جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. کل عوام کہتی ہے امریکن ایمبیسی پہ چڑھ دوڑے. 14 مہینے وہ پاکستان کی عوام ہے جو آپ کو ٹیکس پے کرتی ہے, جس کے ٹیکس کے اوپر آپ نے اپنی اولادوں کی جائیدادیں بیرون ملک بنا کے رکھی ہوئی ہیں, جس کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگوں نے انڈسٹریز بنائی ہیں. وہ بات الگ ہے آپ کے حدیبیہ پیپر مل کے فیصلے نہیں ہوتے اور دوسرے فیصلے نہیں ہوتے. عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ستیلا سلوک جو ہوتا ہے نا, وہ بھی بہت کم ورڈ ہے میرے خیال ہے جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے. It is high time پولیس اپنے افسر کا حکم مانے گی, کپتان کا حکم مانے گی آگے جا کے. دیکھیں وہ جب کھڑے ہیں ان کے سامنے ریڈ زون کراس کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پولیس بھی پاکستانی ہے علی,
पुलिस भी पाकिस्तानी है, वो भी उस जुल्म सितम का शिकार है जो आम पाकिस्तानी है, जिसका शिकार आप भी हैं, जिसका शिकार हम तमाम लोग हैं पाकिस्तानी। क्या करेंगे आपको इंसाफ नहीं मिलता। आप मॉडल टाउन की बात करें, साहब को वादा भी किया हुआ है, पुरानी दोस्ती भी है, जॉय साहब अपने दोस्त पे लाठी चलाएंगे, क्या करेंगे, मतलब होगा क्या, ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। पहले कहा ना कि पॉलिटिकल लीडर या सियासी वर्करों पे लाठी चलाना ये कोई पसंदीदा बात नहीं होती। अच्छा, और एट द एंड ऑफ द डे जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी या पाकिस्तान की इज्जत और बदनामी की बात होगी, वहाँ जो भी नेसेसरी एक्शंस है जो स्टेट ले सकती है वो स्टेट लेगी। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। आगा साहब, तसादुम फर्ज कीजिए, अल्लाह ना करे, हम दुआ करते हैं इसकी नौबत ही ना आए, लेकिन फर्ज करें कुछ ऊपर नीचे अल्लाह से खैर की दुआ करें। तो ये जो इनकलाबी हैं, ये आज़ादी मार्च वालों की सपोर्ट में जाएंगे सड़क क्रॉस करके, कोई ऐसी बात है आपके जहन में कि जी इनको थोड़ी हिम्मत फराहम की जाए? ये घंटे बाद क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं जो रेड जोन का आपको बता दूं, हिस्ट्री जो है, चौधरी निसार साहब ने खुद रेड जोन के अंदर पार्लियामेंट के सामने धरना दिया हुआ है, और कुछ दिन बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक धरने में शामिल रहे हैं वहीं उसी जगह। अच्छा, कोई ऐसा हिंट तो दे दो कोई हुकूमत के, कोई मतलब कोई टफ टाइम देने का सोचा हुआ है आपने? मेरे ख्याल में अभी तो वहां बैठे हुए हैं, उनके काम में इतनी मुकद्दस, अगर इनके दो धरनों के बाद वो कोई मुकद्दस जगह बन गई है कि इनकी जगह पे कोई दूसरा वो धरना नहीं दे सकता, तो फिर तो चाहे गोलियां चला लें, चाहे कुछ कर लें। अब तो लोगों ने वहां पे जाना ही जाना है, अब तो लोग आ गए हैं और इनके किए हुए तरीके के ऊपर अमल कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इनको सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। तो देखे ना, अगर पुलिस मॉब आपके कंट्रोल में अगर साहब नहीं रहता, उनकी तो अपनी सिक्योरिटी है, हमारी इंटरनेशनल क्या पले रह जाएगा? इनका मॉब कंट्रोल में ये कोई आसमान से उतरे हुए थे? ये नवाज शरीफ साहब का वहीं पे धरना दिया था, ये चौधरी निसार साहब ने दिया था। वो पार्लियामेंटेरियन से सर सारे नहीं, वो काली सारे वर्कर थे और सारे वर्कर थे, 25 के करीब टोटल जो है पार्लियामेंटेरियन। सर वो बाकी सारे पार्लियामेंट से निकल के हमारे सदर तक गए थे, दे वर ऑलरेडी इन दी, नहीं धरना भी दिया था पार्लियामेंट से निकले और शेख साहब। चले मैं दिया होगा सर, दिया होगा। मैं तारीख को थोड़ा मैं भी कंगाल देता हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला अली पता नहीं किसने किया था, मैं जिसने भी किया होगा गलत किया होगा। मैं आई एम नॉट फॉर इट, किया था भी किया होगा। अब यहाँ पे नाम लेना, लेकिन किया था ना, हुआ था। मैं तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून में था। 1990 में 90s में जब मोहतरमा के खिलाफ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जब एहतजाज किया, जब लॉन्ग मार्च निकाला गया और MNAs को खरीदा गया बाकायदा तौर पर, और उसके बाद एक पूरी मोमेंटम बना के और जनाब लॉन्ग मार्च का ट्रेंड सेट किया, जमहूरियत की डीरेल करने की कोशिश नहीं की गई थी तब उस वक्त उनको एहसास नहीं था किसी चीज का। तब लॉन्ग मार्च, मतलब ये करे तो सुभान अल्लाह, PTI करे तो लॉन्ग मार्च के खिलाफ कब बात की? लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले कंटेनर्स आपने रोक दिए, जगह जगह कंटेनर्स लगा के आपने बंद कर दिए कंटेनर्स। लॉन्ग मार्च के तो उन्होंने आपको परमिशन दे दी, खंदकें खोद दी और इस्लामाबाद वो के अंदर। आई थिंक इस एग्रीमेंट पे आपको दी थी कि आप एक तो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, कोई ऐसा वॉलेट इकदाम आप नहीं मुझे आप ये बताइए, फ्रॉड है, मुझे आप ये बताइए, कोई परमिशन नहीं दी, सब मैनिपुलेशन है। जब उनको पता चला कि इन्होंने निकलना ही निकलना है, तो फिर कह दिया कि हमने इजाजत दे दी है। इनकी रिक्वेस्ट आप आपने मॉडल टाउन में देखा कि 10 दिन इन्होंने वहां पे चिड़ी नहीं भड़कनी, पानी बंद कर दिया, खुराक बंद कर दी। तो जब इन्होंने वहां पे सीज रख जब उन्होंने देखा कि यौम शुहदा के ऊपर इतनी पाबंदी के बावजूद हजारों लोग अंदर मौजूद हैं, तो इनको पता चल गया अब ये कंटेनर इनका रास्ता नहीं रोकेंगे, बाहर से भी प्रेशर आएगा। इस गुफ्तगू का जवाब कोई लड़ाई या रैशनेस नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इसी के अंदर खैरियत समझी और इसी में लोगों की सलामती समझी कि एक तसादुम से बचने के लिए अगर ये जाते हैं और बज़िद हैं तो फिर चलें हम इसमें लचक दिखा देते हैं। वी गॉट रिटन रिक्वेस्ट जिसके ऊपर फिर रिटन परमिशन दी गई। ठीक है, यानी ब्रेक का वक्त हुआ है। कहना शेख वकास साहब का भी यही था कि जी अब तक हमने कोशिश की कि किस तरह से तसादुम से रिफ्रेन किया जाए। अब शेख रशीद साहब ने भी थोड़ी देर पहले तकरीर किया कि जी तसादुम होकर रहेगा, इनेविटेबल हो गया, नागुज़ीर हो गया है,
ہوتا کیا ہے جی ایک what has he got to lose? What Sheikh Rashid has got to lose? ٹھیک ہے 15 منٹ رہ گئے ناظرین ڈیڈ لائن ختم ہونے میں. قادری صاحب کی اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ریڈ زون جانے کا اعلان کر دیا. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جی, ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, قادری صاحب کا الٹیمیٹم ختم ہونے کو ہے, 1 گھنٹہ اس میں باقی رہ گیا ہے. اس سے پہلے اپنی سپیچ میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی اور ہم آج سے ہی ملک گیر دھرنوں کا اعلان کرتے ہیں. MWM مجلس وحدت المسلمین, اس کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے اور ان کے لوگوں کو ایک پریکٹس بھی ہے, چونکہ اس سے پہلے جو ہزارہ واقعہ ہے اس میں وہ ملک گیر دھرنے دے چکے ہیں. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب آتے ہیں اور وہ بھی ایک اہم اعلان کرتے ہیں, اور ایسا اہم اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ ان کے کل کے اہم اعلان سے یعنی پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز مایوس تھے, ان کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. اعلان ہے جی ریڈ زون تک جانے کا. ریڈ زون کو کراس کرتے ہیں یا نہیں یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. انہوں نے اس سے پہلے سول نافرمانی کی کال بھی دی تھی. اچھا, اس ساری صورتحال میں ناظرین حکومت سے ایک شکایت ہے کہ ان کا ریاکشن ہمیشہ کی طرح سے ٹو لٹل اور ٹو لیٹ رہا ہے. خورشید شاہ صاحب نے بھی آج وہ جب قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے, وقت بہت اہم ہے, لیکن نون لیگ نے کوئی بھی ایسا اقدام جو کہ ان کے مطابق اچھا ہے اس کو انہوں نے صحیح وقت پر نہیں کیا. میں اپنے پینل سے آپ کو جی انٹروڈیوس کرواؤں. ہمارے ساتھ کامل علی آغا صاحب ہوں گے, مسلم لیگ قوف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کامل صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناز بلوچ صاحبہ ہوں گی, پی ٹی آئی کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم جی نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں گے, کچھ ٹریفک کے مسائل میں پھنسے ہیں, وہ پہنچتے ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے چونکہ اب آپ اس وقت موسٹ ریلیونٹ ہے, حال ہی میں آپ کی قائد کا ایک بیان آیا ہے, ناز بلوچ صاحبہ, میں وہ بات کروں گا ریڈ زون کراس کرنے والی. اس سے پہلے استعفوں والی بات جو قریشی صاحب نے آ کر کی تھی, پنجاب اوکے, سندھ اوکے, اور بلوچستان میں تو آپ کی کوئی سیٹ ہے نہیں, مرکز میں بھی آپ استعفے دیں گے. کی پی کے میں استعفے کیوں نہیں دے رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کے پی کے میں استعفیٰ دینے کا حق ہمارے پاس بالکل موجود ہے, لیکن ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں جماعت اسلامی, اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جو بھی فیصلہ ہوگا, جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم عوام کے سامنے شیئر کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا مسئلہ ہے, خان صاحب کی مرضی ہے, انہیں کرنا ہے وہ کر دیں, ایسا تو آپ کر دیں. نہیں جی, وہ تو ظاہری بات ہے, ایک پراپر طریقے سے کمیٹی فارمیلیٹ ہوئی ہے جو کہ مل کے مشاورت کرے گی, اور اس طریقے سے باتیں بیان بازیاں نہیں ہوتی. اس میں مارچ کا فیصلہ تو آپ نے جماعت اسلامی سے ہمارے پاس اپنا, اس میں تو آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا, تو اب آپ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو آگے لے کر آ رہے ہیں. مارچ کا فیصلہ پی ٹی آئی کا ذاتی طور پہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ تھا, اور اس کے بعد ہم نے مارچ میں انوائٹ بھی ان کو کیا اور کمیٹی ہماری ان سے ملی بھی ہے. لیکن اب جو آپ استعفے کی بات کر رہے ہیں, استعفے دینے اور مارچ میں انویٹیشن کی دو الگ چیزیں ہیں, دو الگ باتیں ہیں. کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کوئی عمل کر رہے ہیں اور استعفیٰ دینا, اس میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا, چونکہ وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, اس لیے ذرا رابطہ کر کے اور ان کے ساتھ. ایک پاپولر پرسیپشن یہ بھی بنتی جا رہی ہے, فرق یہ ہے پی ٹی آئی شاید اس وجہ سے بھی ڈر رہی ہے, ایک تو انہیں خدشہ چونکہ حکومت ہے, سنیے گا, دوسرا یہ کہ جی دوبارہ نہ کہ فارورڈ بلاک بن جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے خان صاحب کی بات, کئی وہاں میں کے پی کے گورنمنٹ میں آپ کے اپنے رہنما ایسے ہیں جو خان صاحب کی بات نہ مانے, تو سکی سے بچنے کے لیے آپ وہاں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کے پی کے تمام ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, تمام لوگ اپنے استعفے آلریڈی چیئرمین کو دے چکے ہیں, وہ اینی ٹائم بالکل تیار ہیں. ان کو اندازہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ ہی رہ کر تمام جو ہمارے نمائندے ہیں وہ جیت کر وہ عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ سول ڈس اوبیڈینس کی بات ابھی ہو رہی تھی, تو سول ڈس اوبیڈینس جو ہے یہ عوام کے پاس احتجاج کا ایک نان وائلنٹ طریقہ کار ہے, جس کے اندر عوام اپنا احتجاج کرتی ہے. ایک ایسے نظام کے اندر, ایک ایسے سسٹم کے اندر جہاں پر حکمران تو ٹیکس پے نہ کرتے ہوں, آپ کی اسمبلی زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ بھری ہوئی ہو ان لوگوں سے جو ٹیکس چوری کرتے ہوں, اس کے بعد آپ خود 71 کیسز آپ کے پاس نیب کے آپ کے اوپر, میاں صاحب کے اوپر ہوں, اور وہ اکاؤنٹیبل نہ ہوں. سمجھتے ہیں. لیکن سر میڈم یہ میں سوال پوچھوں گا, آپ کے پاس واپس آؤں گا کہ پریکٹیکل پاسبل ہے بھی کہ نہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی سر, شکایتیں آپ سے ان کو ہیں, اور ایک شکایت مجموعی طور پر یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ ٹو لٹل اور ٹو لیٹ ہوتا ہے. اب جو ایک سافٹ سپوکن لینگویج سعد رفیق صاحب بول رہے ہیں, باقی بڑے میٹھے ہو گئے اچانک. حکومت وقت سے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں, اور کوئی ایسی پرفیکشن بھی نہیں تھی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ
جو ہے وہ کسی کو شکایت نہ ہو وہ ان کا حق بنتا ہے. نمائندے ہیں یہ عوام کے عوام ہے اور وہ حکومت سے شکایت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے. دوسری آپ نے جو ہے وہ بات کی کہ جی ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ. ویل میں اس سے بھی آپ سے جو ہے وہ ڈس ایگری نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. میں اس لیے ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ حقائق تو یہی ہے کہ اگر جو ہمارے ہاکس ہیں شاید جن کی ٹونز اب سافٹ ہو چکی ہیں, اگر وہ پہلے ہی بہتر سوچتے اور سنجیدگی سے سوچتے تو شاید چیزیں یہ تو پھر قیادت کو سوچنا چاہیے تھا. اگر آپ کے ہاکس جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی غلط سائڈ پر جا رہے ہیں یا پھر ان انٹینشنلی بھی سمجھ لیں تو وہاں پر انٹروین کرتی ہے قیادت کہ دیکھیں اس کو چیزوں کو قیادت جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ انٹروین کرتی بھی رہی ہے. کئی پارٹی میٹنگز میں جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا رہا ہے, مگر اب اس بحث میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہر ٹی وی چینل کے اوپر اس وقت ریگرجیٹیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہر آدمی وہی جو گالی گا رہا ہے بیٹھ کے نا جی ہمارے والے ایک ہی ٹیپ پہ چلے ہوئے ہیں, دوسرے بھی ایک ہی ٹیپ. چلو ایک نئی ٹیپ چلاتے ہیں. اب ایک نئی ٹیپ چلاتے ہیں جو فریش ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو پچھلا ہے وہ سے آپ واقف ہیں, میری یہ سارے میرے جو محترم ہیں یہ واقف ہیں. شیخ صاحب کیپٹن از اباؤٹ ٹو کراس دا باؤنڈری. وہ لاسٹ جو ہے ریزورٹ ہے جہاں پہ وائلنس بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. اٹ کین بی ایجیٹیٹڈ ایز ویل. خان صاحب پہ لاٹھی چلائے گی پولیس؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بڑا ڈائریکٹ کویشچن کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کے اوپر لاٹھیاں چلنی چاہیے. نہ میں کوئی اس قسم کا بیان یہاں پہ دینا چاہوں گا جو کانٹروورشل ہو. نہ میں یہ چاہوں گا کسی کی قیادت کے لیے, نہ میں چاہوں گا اپنی قیادت کے لیے اور کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے. یہ ایک غلط بات ہوگی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, بڑی ہمت اور طاقت دی ہے اور لاٹھی جل لیں گے نہیں جلنے والی بات تو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس اپنے فیصلے کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کریں. اس لیے کریں کہ وہ جو ریڈ زون ان کے لیے مسئلہ ہے. آپ نے کل دیکھا جب عوام سے خطاب کر رہے تھے, عوام چاہتی تھی کہ وہ آگے نکلیں اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم سے نافرمانی کریں گے, تو لوگ ناراض ہو گئے. سٹکنگ ٹو دی پوائنٹ والی جہاں تک بات ہے, وہ سٹکنگ ٹو دی پوائنٹ, تو گورنمنٹ از آلسو اسٹل سٹکنگ ٹو اٹس پوائنٹ. گورنمنٹ بھی تو نہیں نا اپنے پوائنٹ سے ہی. پی ایم صاحب ریزائن نہیں کریں گے. پی ایم از ناٹ ریزائننگ. نو لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. ٹھیک ہے. ہاں اب احتجاج کا حق سب کا ہے, احتجاج کا حق کرنا چاہیے, وہ ضرور کرنا چاہیے. خان صاحب کا بھی ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ خان صاحب کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. ریکویسٹ صرف اتنی سی کہ ریڈ زون کا تھوڑا خیال کریں, جس کی کمٹمنٹ پرومس بھی کیا گیا تھا جب لاہور سے چلے, تب بھی کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. اب بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہے, ورکر کو چارج کرنا مجبوری بھی ہوتی ہے. ورکر کو اس قسم کی دیکھیں نا, اتنی دور سے بندے بلا کے ان کو ادھر بٹھا کے, ٹھیک ہے وہ چھٹی پہ بھی چلے جاتے ہیں صبح, مگر شام کو واپس آنا پڑتا ہے نا. تو پھر ان کو اگر if you don't charge them تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آغا صاحب آپ کی بھی, میں آپ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اور قادری صاحب اکٹھے ہیں, ڈیڈ لائن آپ کی بھی ختم ہونے والی ہے. اچھا ایک افواہ پھیل رہی ہے اسلام آباد میں کہ ہو سکتا ہے قادری صاحب اپنی ڈیڈ لائن کو 24 گھنٹے تک ایکسیڈ کریں, ہو سکتا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ڈیڈ زون کی طرف آگے بڑھیں. ایک تو یہ بتائیے گا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں, اور آپ کا جو ہے وہ کیا لائے عمل ہے اس کے بعد؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب سے بازی لے جانے کے لیے کہ رات 12 بجے نہ چل پائے. یہ بھی ہو سکتا ہے رات 12 بجے حکومت کے 12 بجانے کے لیے وہ اعلان کر. یہ اتنا ڈیبیٹیبل نہیں ہے کیونکہ 1 گھنٹہ رہ گیا اور یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ڈیڈ لائن اگلے اعلان کے لیے ہے. اچھا اور نہیں اگلے اعلان کے لیے جی ظاہر ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو ایک آپ نے یہ کوئی ایک لائے عمل ایک کوئی لفظ بتا دے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ 48 گھنٹے کے بعد ہم نہیں کہا, ریڈ زون میں انٹر ہو جائیں گے. نہیں کہا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بہرحال یہ اب ایک امتحان ہے کہ کون کیا کرتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, اور اس کے بعد جو بھاگے گا, جو ڈیویٹ کرے گا, رات آپ نے دیکھ لیا. آپ کو لگتا تھا رات خان صاحب ڈیویٹ کرنا چاہ رہے تھے, فائنڈنگ اے سیف ایگزٹ؟ وہ ڈیویٹ نہیں کر رہے تھے قطعی طور پہ, وہ 7 دن کی بات کر رہے تھے. بڑا امتحان تھا. 7 دن بیٹھنا کوئی آسان کام ہے, اور 7 دن کہہ کے
عمران خان صاحب گھر تو نہیں چلے جاتے. انہوں نے کہا 2 دن کی سول نافرمانی ہوگی. وہ اس بات پہ بھی پبلک ریئیکٹ کر رہی تھی. جو لوگ اتنا صبر کر کے حوصلے سے قربانیاں دے کے دن رات ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں, جو یہ اس کے بعد وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس کے لیڈرشپ جو ہے ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی. اور لوگوں نے آج عمران خان صاحب نے کہا, ابھی آپ کے سامنے کہا, انہوں نے کہا یہ جمہوریت ہم چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا احتساب ہو, اور احتساب کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے کہ بھئی نہیں, جو ہم کہتے ہیں وہ ہوگا. بات یہ ہے, یہ اچھی باتیں ہیں, بری باتیں نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں امتحان اس وقت ہمارا نہیں ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, جو کمیٹیاں بنانے کی بات کر رہے ہیں, ابھی اس کی وزیر اعظم صاحب نے منظوری نہیں دی اور کچھ نے خود بھی فیصلہ نہیں کیا اس میں شامل ہونے کا, آپ بات کریں گے ان سے؟ اب پہلی دفعہ آپ سے بات بھی ہونے جا رہی ہے اس سلسلے میں. کمیٹی یہ جو گھر میں ڈالتے ہیں نا کمیٹی, وہ بھی مصیبت کے وقت ریلیف لینے کے لیے ڈالتے ہیں, اور وہ بھی اگر بر وقت نہ ڈالی جائے, اگر یعنی کہ 6 مہینے کے بعد بچی کی شادی ہے, لیکن یا 1 سال کے بعد بچی کی شادی ہے, وہ کام نہیں آتا پھر. تو یہ کمیٹیاں بھی کام نہیں آئے گی, یہ بے وقت کی. اب تو گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے, اب تو گھنٹوں کی بات. کمیٹی بھی ابھی تک کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو پائی. شیخ صاحب اس کو کوئی اختیار بھی دیا جائے گا کمیٹی کو کہ جی آپ فیصلہ لے لیں, یا مجھے دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امتحان جو ہے نا اصل میں ہمارا نہیں ہے. ہم تو پہنچ گئے ہوئے ہیں, ہم تو جو کرنا تھا ہم وہ کر رہے ہیں. اب حکومت کو کیا کرنا ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم تو ریزائن کرنے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی آپ اور آپشن دے دیں ان کو. میں وہی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جمہوریت الاپ رہے ہیں نون لیگ والے اس وقت, اور اتنی جمہوریت الاپ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جمہوریت کا اعزاز ہو گیا ان کو. جمہوریت تو ہے نا, مطلب جمہوریت کا اس وقت حالانکہ جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت تو ہے, بادشاہ سے بھی آگے والی بات ہے کہ لوگوں کی لاشیں گرا دیں, لاشوں کا ڈھیر لگا دیں, مشکوں خون بہا دیں, اور اس کے بعد بھی آپ اس کو جمہوریت سمجھیں. چلے اگر یہ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں تو اس کو بچانا چاہتے ہیں نا تو بچا لیں. آئینی راستہ ہے, وزیر اعظم ریزائن کر دیں, آئینی راستہ ہے. یہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. راستہ اپنایا استعفیٰ مانگنے کا. ہاں بالکل, ہم تو آئینی بات کر رہے ہیں, استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ہم تو آئینی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد سیز کر کے لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ مصیبت میں ڈال کے, یہ آپ کا آئینی راستہ تھا. یہ تو آپ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ یہ تو ان کی وجہ سے وقت آیا نا. اگر یہ ہمبل رہتے, سبمیسیو رہتے, وشنام تراشی نہ کرتے, یہ ان کے چند ہاکس, میں کہتا ہوں ہاکس بیچارے کلانے پہ مجبور ہیں اس لیے کہ ان کو چابی اتنی دی جاتی ہے. یہ میرے علم میں غیر قانونی کام کرتے ہیں, آپ کے دور میں لال مسجد والے آپ کے مطابق غیر قانونی کام کرے تھے, آپ نے ان کو مارا, آپ کے پروگرام ڈنڈے لے کے باہر. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بندے بھی اوپر سے فائرنگ کر رہے تھے ہم پہ. دیکھیں یہ تو یہ کیمرے نے دکھایا. آپ نے کیمرا تو نہیں دکھاتا نا, کئی فیکٹس ہڈن بھی ہوتے ہیں. شیخ صاحب اب ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں پوائنٹ سے. ان کا جو ہر کام دکھایا, گلو بٹ دکھایا, گولیاں چلاتے, ایس پی کو دکھایا, گلو بٹ کے بعد قومی بٹ بھی آ گیا. تو یہ صاحب آپ کی کمیٹیاں آتھورائزڈ ہوں گی, با اختیار ہوں گی کہ وہ اپنے تہیں کوئی ایسا فیصلہ لے لیں سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ دیکھیں, جب کمیٹیاں بنا کے بھیجی جاتی ہیں تو ان کا دائرہ اختیار جو ہے وہ بڑا واضح کیا جاتا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا ایمبٹ کیا ہوگا اور آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں. آبویسلی ان کمیٹیوں کے پاس پرائم منسٹر کی ریزگنیشن کے ہاں یا نہ کا اختیار تو نہیں ہے کسی کے پاس, بٹ وہ یہ ضرور ہے کہ ریکنسیلیشن کی ایک کوشش, ان کی باسکٹ میں کچھ تو ڈالیں گے نا, بالکل یہ لے جائیں آپ کو دیں, شاید پسند آ جائے. وائی ناٹ. پولیٹیکل راستے جب نکلتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو پولیٹیکل راستے نکل آتے ہیں. کئی دفعہ نہیں بھی نکلتے, مگر زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ راستے نکلتے ہیں. میں ایک اور بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. آغا صاحب میرے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ امتحان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پورے ملک کی تمام سیاسی قیادت کی سیاسی بصیرت کا امتحان ہے, کیونکہ ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے. ہر پارٹی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائڈ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا استعفیٰ مانگنا آئینی ہے,
बिल्कुल इस्तीफा मांगना कोई ऐसी गहराई बात नहीं है, ठीक है, आप हैप्पी नहीं है आपने, बट आइन में सिर्फ इस्तीफा मांग लेने पे वजीर आजम का इस्तीफा देने की कंपल्शन नहीं है। ठीक है, आज भी हम हाउस में ज़्यादा मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं, आज भी हम हाउस में ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं, आइन में कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है। हाँ, अगर कोई वॉलंटरली वो रिज़ाइन कर दे वो तो और बात है, मगर हम पे कोई कंपल्शन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। लेकिन सर देखिए साहब, आपको सियासी डैमेज कितना हुआ है इस पूरे 1-2 माह में? इसमें अगर आप सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते, आगाज में भी इस पर बात मैं की है, एक मिनट तो हो सकती एक मिनट थी। देखिए, Now सियासी you are डैमेज, late. सुन ले जरा मेरी बात, सियासी डैमेज तो मेरी जान ऐसे है कि ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां हमारे साथ खड़ी हैं, आप कौन से सियासी डैमेज की बात करते हैं? पीटीआई के अलावा MKM is with you. is with us। वो अभी भी they are switching, मतलब they are looking, पीटीआई they are looking sides, they are looking for पीटीआई it. के अपने एलाइड पार्टीज हैं, वो किसी हद तक इन प्रिंसिपल नो रेजिग्नेशंस के हक में है। आपने सिराजुल हक साहब को सुना होगा, बल्कि वो तो कोशिश मैंने भी कोट करते भी रहे। किया है कि वो खुद जो है वो बल्कि इतने वो खुश नहीं है इनकी कोशिश भी करते रहे हैं कि दोनों पार्टियों के दरमियान कोई रास्ता निकला है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग। देखें ना, खान साहब भी एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ हैं, PMLN इज आल्सो अ पॉलिटिकल पार्टी। सिराजुल हक साहब इज बीन ट्राइंग एंड स्टिल ट्राइंग कि उसका कोई तीसरा रास्ता निकल जाए।